अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदाजा मलवी। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। जैसा कि आपने पिछले दिनों हमारी नेशनल असम्बली में जो कुछ हुआ है और जो कुछ ड्रामा हुआ है, सब ने अपने अपने कल्चर की अक्कासी की थी और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जो है कॉमेडी सुनने को मिली थी कि आप खुद जानते हैं अगर आपने कोई इजलास देखा हो। और हमारा एक इजलास जो है, आपको शायद नहीं पता कि हमारे कौमी असम्बली का एक इजलास 7-8 करोड़ रुपए का होता है और उसमें हुल्लड़बाजी करके शोर मचा के उसको कैंसिल कर दिया जाए तो हमारी टैक्स पेयर आवाम का कितना पैसा ज़ाया होता है। लेकिन उसकी इन हमारे लीडरों को बिल्कुल परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपने औरतों की तरह लड़ने की आदत है और जिस तरह इन्होंने एक दूसरे को जो है बेहतरीन किस्म की जो है गालियों से नवाजा है, वो तो ऐसा लगता था कि उनका अपना अपना जो है कल्चर जो है उसकी वो अक्कासी कर रहे हैं। और वो आप लोगों को पता भी चल गया। और हर किस्म की मॉडर्न गालियाँ जो है वो उसी कल्चर में होती हैं जिस कल्चर से वो उठ के आए हुए होते हैं। और पूरी दुनिया देख रही होती है हमारे कौमी असम्बली का इजलास। और लोगों को पता भी चल गया है कि ये लोग जो है असम्बलियों में बैठ के काम की बात नहीं करते हैं, आवाम के फ़ायदे की कोई बात नहीं करते हैं, बल्कि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्योंकि किसी तरह इनको कुर्सी मिल जाए, वजारत मिल जाए, ताकि फ्री की इनको लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलें। एक गरीब मुल्क के वज़ीरों का हाल ये है कि मुल्क कर्ज़े में चढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ लेकर फिर रहे होते हैं। बुलेट प्रूफ इसलिए लेते हैं कि आवाम उनको पसंद नहीं करती है और उनको डर है कि कहीं से भी जो है कोई पत्थर वत्थर गाड़ी को वो पथराव कर दे। तो इस वजह से कम अज़ कम शीशे जो है बुलेट प्रूफ होना चाहिए, ताकि हम छुप के जो है जाएँ और छुप के आएँ। और इलेक्शन जो होते हैं उसमें लोगों को वोट जो दिया जाता है, उस वोट से तो वो जीत के कभी आते ही नहीं है। आपको जैसे कि पता है कि उस वोट से जीत के नहीं आते हैं, बल्कि वोट को ख़रीद के आते हैं या धांधली करके आते हैं। या फिर ये कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि अपनी मर्जी के काम लेने के लिए उन लोगों को लाके बिठा देते हैं और रात रात जो है बैलेट बॉक्स जो है वो भरे हुए रख दिए जाते हैं और खाली उठा के लिए जाते हैं। हो सकता है, यानी 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन धांधली तो होती है। जब अमेरिका तक में होती है तो फिर हम कौन से दूध के धुले हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ भी सब कुछ होता है। तो धांधली तो दुनिया में हर जगह होती है और धांधली से ही इलेक्शन जीता जाता है। ईमानदारी से क्या जीता जाएगा इन लोगों की? अगर आपको औकात देखना है तो कौमी असम्बली में आप इस्लामी कानून का बिल लेकर आएँ और उस दिन आपको पता चलेगा कितने लोग हमारी असम्बली में जो है वो पूरी तरीके से मुसलमान बैठे हुए हैं। क्योंकि उस बिल को नफ़ी करने का मतलब है कि आपको इस्लामी कानून पसंद नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असल में तो कुरान है। अब इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी मजहबी किताब है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? हमारा इस्लामी कानून कुरान होने में क्या मुज़ायक़ा है जब इसराइल का होली किताब हो सकता है? लेकिन ये कि हमारे यहाँ उसकी नफ़ी करने वाले हज़ारों लोग मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर इस्लामी कानून आ गया तो हमारी असम्बली जो है वो आधी की आधी टुंटी फिर रही होगी। उसकी वजह यह है कि हर आदमी का कहीं ना कहीं जो है रिश्वत में हाथ डूबा हुआ है। हर आदमी ने कहीं ना कहीं किक बैक लिया हुआ है। पिछले दिनों सरेआम के प्रोग्राम में इकरारुल हसन ने जो है आपको दिखाया था कि हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर नाज़ाबाद के वो टीवी पे दिखा रहे थे सरेआम प्रोग्राम। अगर आप चाहें मेरी बात को कंफर्म करना, प्रोग्राम का हवाला तो मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। जो टीवी पे दिखा रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब शायद नाज़ाबाद के थे। और उन्होंने जो है पहले तो यानी क्या कहते हैं इकरार नाम है, ख्याल से इकरार हसन नाम है, उन्होंने एक आदमी को भेजा और उनको रिश्वत देने की कोशिश की और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो है रिश्वत ली। और उसके बाद जब जाके छापा मारा तो वो बिल्कुल मुकर गए कि भाई मैंने तो रिश्वत ली नहीं। और ये पैसे जो ये साहब दे रहे थे तो आमों के पैसे थे। लेकिन ये कि जब उनको वीडियो वगैरह दिखाई तो उनको यकीन नहीं किया, उल्टा धमकियाँ देने लगे, सेक्रेटरी को किस किस की धमकियाँ देने लगे। और ये तो होता ही है भाई, सच्चाई सामने ले आए। लेकिन उनका होगा क्या? उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए कि होगा कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ कुछ करना है वो उन्होंने खुद रिश्वत लेके उनको जो है बिठाया होगा। खैर, ये बात कहने का मतलब ये नहीं था कि भाई उनकी मैं दिल आज़ारी करूँगा। अल्लाह ताला उन्हें दोबारा इंस्टॉल कर दे। दोबारा आप देखेंगे बेशक वहाँ से हटा दिए जाएंगे और किसी और जगह बिठा दिए जाएंगे, सिर्फ इलाका बदल दिया जाएगा। थोड़े दिन की छुट्टी भी ले लेंगे वो, 1-2 महीने की, बाहर मुल्कों में चले जाएंगे घूमने फिरने। जब वापस आएंगे तो लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी टीवी पे अगर आप किसी को रिश्वत लेते हुए दिखाए भी तो बहुत जल्दी जो है लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों को भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, उस पर आप किसी को रेड हैंडेड कुछ करते हुए दिखा भी दें तो कोई यकीन नहीं करता, और ना वो यकीन करते, ना हमारी अदालतें यकीन करती हैं। क्योंकि अदालतों ने भी माशाल्लाह से ऐसा कानून बनाया है कि आप जो है वीडियो दिखाएं तो उस पर अदालत यकीन नहीं करती। वॉइस सुनवाए तो वॉइस तो ज़ाहिर बात है बदली जा सकती है।
تو یہ کہ وہ جو ہے وہ ویڈیو اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ریکارڈڈ چیزیں جو ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں عموماً، کیونکہ جب ضد بحث ہوتی ہے اور ہمارے وکیل حضرات جو جب بحث کرتے ہیں تو جن وکیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے لمبی چوڑی جو ان سے یعنی فیسیں لی ہوئی ہوتی ہیں بچانے کے لیے، تو ان کا کام ہوتا ہے بچانا، اور جس نے پھنسوانا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پھنسانا، تو مل بانٹ کے جو ہے کام طے ہو جاتا ہے اور بیچارے چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باہر آ کے دھڑلنے سے دوبارہ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہے رشوت لینا حرام تھوڑی ہے بھائی، رشوت کے پیسوں سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ بچوں کو بھی حج کرا سکتے ہیں، کیونکہ رشوت کے پیسوں سے حج ہے۔ ویسے بعض لوگ یہ بھی لاجک ہے کہ بھئی رشوت کے پیسے جو ہیں ہم گھر کے کھانے میں استعمال نہیں کرتے، گھر کا کھانا اور سارا کچھ جو ہے وہ اپنی حلال کی کمائی سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کچن کا خرچہ، اور رشوت کے پیسے جو ہیں اس سے جو ہے پراپرٹیاں خریدتے ہیں، دکانیں خریدتے ہیں، بینکوں کے لاکروں میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے بیوروکریٹ کو اگر پکڑنا ہے تو ان کے رشتہ داروں کے بینک کے لاکر ذرا چیک کر لیں جا کے، تو آپ پاکستان کا قرضہ شاید ادا ہو سکتا ہے، اتنا پیسہ نکل آئے۔ لیکن کرے گا کون؟ جو کرنے والا ہے وہ بھی تو رشوت کے پیالے میں ڈوبا ہوا ہے پوری طریقے سے، تو وہ بیچارہ کیسے باہر نکلے گا؟ اس کو رسی ملے گی نکلنے کی باہر، اور ایک ہک ملے گا جس کو پھینک کے باہر نکلے تبھی نکل سکتا ہے، ورنہ رشوت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے۔ رشوت لینا حرام نہیں، حلال ہو گیا ہے۔ باقی جہاں سور کھانے کی بات آتی ہے وہ تو کھانے کو کہہ دیتے ہیں حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے، لیکن وہی لوگ جو ہے وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے ایک زمانہ تھا جب کسی کو پتہ چل جائے علاقے میں، ہمارے علاقے میں، کہ فلاں آدمی جو ہے کرپٹ آدمی ہے، رشوت لیتا ہے، تو لوگ جو ہے بڑی بری نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ لیکن آج تو بیچارے خود بتاتے ہیں ماشاءاللہ میری جو ہے تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، اور اوپر کی آمدنی جو ہے وہ 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے روز ہے، اور ہر دودھ والے سے جو ہے 10-20 ہزار روپے ہفتہ فی دودھ والا میں اپنے علاقے سے لیتا ہوں۔ اگر ان کا علاقہ ایک ڈسٹرکٹ کا ہے تو پورے ڈسٹرکٹ میں 400-500 دکانیں دودھ کی ہوتی ہیں، ہر دکان سے 10-10 ہزار روپے ہفتے کے لیتے ہیں پانی ملا کے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی دکان پہ کوئی چھاپا ہوا نہیں پڑتا، آرام سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، دبا کے پانی جتنا چاہے ملائے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ بھئی واشنگ پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا اور کاسٹک سوڈا ملا کے اور جعلی دودھ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا تھا کہ ایک زمانے میں ڈنمارک اور مختلف ملکوں سے ہمارے ملک میں سوکھا دودھ آتا تھا جس پر کوئی ڈیوٹی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ اب انہوں نے جتنے بھی یہ گوال منڈی یا گوالے ہیں، دودھ بیچنے والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے، کیونکہ ان کے گرائیں ظاہری بات ہے وزیر بن جاتے ہیں، اور وہ وہاں جو ہے وہ بل پاس کر لیتے ہیں کہ بھائی کہ ڈیوٹی لگا دو تاکہ ہمارے ملک کا دودھ بکے، اور جتنے کا چاہے ہم بیچیں، باہر سے سستا نہ آنے پائے۔ بے شک آپ کے پڑوسی ملک میں 50 روپے کلو دودھ ہو، ہمارے یہاں تقریباً 100-150 روپے تک پہنچ جائے گا، ویسے اس وقت 90 روپے ہونا چاہیے، لیکن 120 روپے بعض جگہ بک رہا ہے۔ خیر یہ تو دودھ کی بات ہے۔ ہماری اسمبلی میں جو حالات ہیں، جیسی عوام ہے ویسے حکمران، یا جیسے حکمران ہے ویسی عوام ہے۔ حکمران لوٹ رہے ہیں، عوام سو رہی ہے، عوام کو ہزاروں ٹی وی چینل دے دیے ہیں، وہ بیچارے اپنے ڈراموں میں لگے رہتے ہیں، روڈ پہ تو آ نہیں سکتے، اور روڈ پہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے روڈ پہ آئیں گے تو پھر جوتے کھائیں گے، آنسو گیس کھائیں گے، تو کون ان کا بھلا کرے گا؟ اور مسلمان تو نام کے ہیں، مسلمان تو ہم ہیں ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی زندہ مثال یہ ہے کہ باری باری امریکہ ہر مسلمان ملکوں کو جوتے مار رہا ہے۔ پہلے ایران عراق کو لڑوایا، اس کے بعد دونوں میں سے جو کمزور ہو گیا، اس کے بعد گدھ جو ہے وہ ہمیشہ مردار کھاتا ہے، تو امریکا نے آ کے عراق پہ حملہ کر دیا، اور عراق پہ حملہ کرنے کے لیے اس کی فنڈنگ کی، ہاں ان کے عراق کے پڑوسی ملکوں نے پیسہ بھرا، اور جو ہے خوب اچھی طرح جو ہے خوب لمبی کھینچی گئی، جب تک نچوڑ سکتے تھے اڑوس پڑوس کے ملکوں کو جنگ کا پیسہ لینے کے لیے ان کو نچوڑا، کیونکہ اڑوس پڑوس کے ملکوں کو اس طرح ڈراتے تھے کہ بھائی صدام حسین جو ہے جس طرح کویت میں گھسا تھا اس طرح تمہارے ملک میں گھس جائے گا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی آؤ مارو اور ہم ساری فنڈنگ کریں گے، اور سارا پیسہ لیا اور ان ملکوں کو بھی قبضے میں ڈبو دیا جو کبھی قرضہ لیتے نہیں تھے، وہ بھی قرضے میں چلے گئے۔ تو یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ دوسری پلاننگ پہ عراق سے اٹھے، اب ظاہری بات ہے سامان کہاں لے جائیں گے؟ عراق سے اٹھے افغانستان میں گھس گئے، اب افغانستان میں تو بعد میں گھسے، پہلے رشیا گھسا، جب رشیا گھسا اور وہاں پہ رشیا کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ ابو گئے، اور انہوں نے پاکستان میں ہمارے لوگوں کو ٹرین کیا، اور ہمارے لوگ بھی ظاہر بات ہے کرائے کے ٹٹو ہیں، لوگوں کو غریب علاقوں سے لوگوں کو لیا، ان کو ٹرین کیا، افغانستان بھیجا رشین فوج سے لڑنے کے لیے، اور وہاں رشیا کو پھنسایا، اور رشیا اتنا کمزور ہو گیا کہ کمیونزم ہی ختم ہو گیا۔
اب کمیونزم اگر کہیں کہ طالبان نے ختم کیا ہے تو کوئی بھی امریکہ نے ختم کیا، طالبان نے ختم کیا، لڑا کون ہے بھائی؟ اصل میں آگے جا کے جو مرا ہے اس نے ہی ختم کیا. تو اس طرح رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ جنگ لڑنے کے بعد اکانومی خراب ہو جاتی ہے. امریکہ جب بھی لڑتا ہے تو 20-25 ملکوں کو لے کر لڑتا ہے کہ میں مروں تو 20 اور مرے. پورے یورپ لڑ رہا ہوتا ہے، نیٹو فوج بنائی ہوئی ہے، نیٹو کنٹری جو ہیں وہ لوگ اب فوج دیتے ہیں، اور امریکہ جس مسلمان ملک کو چاہے مارتا ہے. کیونکہ آج کل امریکہ نے ویتنام کے بعد آج تک جتنے ملکوں میں امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں وہ مسلمان ہی ملک تھے. پراکسی وار بھی لڑنے کے لیے جو ہے مسلمان ملک ہی ملتے ہیں. اور نام دیا جاتا ہے ڈیموکریسی کا، بھی ڈیموکریسی یعنی آزادی کے لیے. اب صدام حسین سے اگر پنگا تھا تو اکیلے صدام حسین کو مار دیتے، بھائی ان کو تو لوکیشن ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. وہیں پہ ایک جو ہے تمنچا چلاتے اور صدام حسین صاحب ڈھیر ہو جاتے. لیکن نہیں، پورا ملک برباد کر دیا، کیونکہ تیل پہ قبضہ کرنا تھا. تیل پہ قبضہ کیا اور خوب تیل کمایا. آج تک جو ہے فری میں تیل کنٹینر بھر بھر کے اور ٹرالر بھر بھر کے اور تیل کے جو ہے جہاز بھر بھر کے لے گئے. سارا تیل نچوڑ لیا اٹھا کے، عراق کو برباد کر دیا. اب عراق میں جو کنسٹرکشن ہوگی وہ بھی امریکن کمپنیوں کی ملے گی. آنے والے وقت میں دبئی بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا، تو دبئی میں بھی جو کنسٹرکشن ہوگی وہ امریکن کمپنیوں کی ملے گی، کیونکہ کسی طرح جنگ کروا دی جائے گی. ایران اور سعودی عرب کو لڑوانے کی بڑی کوشش کی، ایک دوسرے کے یہاں بم بھی چلائے گئے اور الزام ایک دوسرے پہ لگا دیا گیا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے ملک میں عمران خان ہے، اور عمران خان نے جا کے جو ہے ان دونوں ملکوں کو لڑنے نہیں دیا. اسی وجہ سے عمران خان بہت برا لگتا ہے. اور آج کل جو ہے CIA کے کوئی ہیڈ وغیرہ ہیں جو عمران خان سے ملنے آئے تھے، جس کو منع کر دیا. اور آج جو ہے وہ آسٹریلیا کا ایک رپورٹر جو ہے وہاں گیا عمران خان کا انٹرویو لینے میں، جس میں عمران خان نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے فوجی اڈے جو ہے امریکہ کو اس بار دیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے کئی لاکھ ہمارے لوگوں کو یا کئی ہزار ہمارے لوگوں کو مروا کے اور ہمیں دیا دلایا کچھ نہیں. اور جن حکومت کو دیا تھا وہ کھا پی گئے. بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ملکوں میں کرپٹ لوگوں کو اس لیے بٹھاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں ان لوگوں کو پیسے دوں گا، یہ سارا پیسہ میرے بینک میں دوبارہ رکھ دیں گے. تو اس وجہ سے امریکہ کو جو ہے نواز شریف یا نون لیگ وغیرہ پسند ہے، یا پینڈو پروڈکشن پسند ہے. بھائی پینڈو پروڈکشن جو ہے وہ منٹوں میں بکتی ہے، کیونکہ پاس میں آپ دیکھیں انگریزوں کا ساتھ جو ہے پینڈو پروڈکشن نہیں دیا تھا. جو لوہار اور یہ اتفاق فونڈیا وغیرہ جو تحفے میں ملے تھیں، یا ہزاروں ایکڑ جن کی زمینوں پہ ٹرین چلتی ہے جن کو ملی تھیں، وہ تو وائس رائے کی مہربانی تھی. ورنہ وائس رائے اگر مہربان نہیں ہوتے تو پھر وہ کھیتی باڑی کر رہے ہوتے. اور جب پاکستان بنا ہے تو گاندھی نے تو اپنے ملک میں جو ہے جتنے بھی زمیندار بڑے بڑے تھے ان سے زمین چھین لی تھی، اور ایک پابندی لگا دی تھی کہ بھئی 10-5 ایکڑ جو ہے آپ رکھیں اور باقی ساری جو ہے ضبط کر لی قومی خزانے میں. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوا. ہمارے اس لیے ایسا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کو شروع میں ہی صاف کر دیا، کیونکہ یہ تو پلاننگ تھی. کیونکہ پاکستان میں تو ان لوگوں کی حکومت ہے جن لوگوں کا پاکستان بنانے میں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، کیونکہ جن علاقوں میں وہ بیٹھے ہیں ان علاقوں میں تو جنگ ہوئی نہیں. جو لوگ پاکستان کو آزاد کرا کے مر کھپ کے آئے تھے وہ تو ادھر سے ادھر آئے تھے. اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے غلط علاقے چوز کر لیے، ایسے علاقے کر لیے جنہوں نے آج ہمارے سر پہ بیٹھ گئے، جو کل تک جو ہے گوبر اوبر اٹھاتے تھے روڈ سے، آج وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آئندہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھ لیا اسمبلیوں میں جس طرح سے گالی گلوچ چلی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے کہاں سے آئے ہیں. ویسے تو ایک ایک وزیر کا بیک گراؤنڈ اگر سرچ کیا جائے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ اٹھ کے آئے ہیں. تو اس پہ تو خیر کچھ نہیں، بھئی ہر کسی کی وہ ہے، یعنی فالوور ہوتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں. اور ہمارے لیڈران جو ہیں مختلف حلیے بہانے سے، زبانوں کے نام سے، صوبائیت کا نعرہ لگا کے کسی نہ کسی طرح ووٹ لے لیتے ہیں. بالکل وہی حال مودی کا ہے. مودی نے مسلمان ہندوؤں کو ڈیوائیڈ کر دیا. اب ہندو تو ظاہری بات سے زیادہ ہیں، تو سارے ہندوؤں نے جو ہے ان کو ووٹ دیا، اور جو مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے پلان کر کے لڑے تھے وہ ان کو ووٹ دے دیا. اور وہی ڈرامہ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، وہی ڈرامہ کالے گورے کا امریکہ میں بھی چل رہا ہے. ابھی جو یہ جارج کا جو مرڈر ہوا تھا پولیس کسٹڈی میں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن ان کی چل نہیں سکی. لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ وائٹ آنا تھا تو وائٹ ہی پریزیڈنٹ آ گیا. خیر وائٹ پریزیڈنٹ چمک بھی زیادہ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ سفید رنگ تو بھائی ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور پسندیدہ کلر ہے. تو بھی ظاہری بات ہے وائٹ سپرمیسی ہے. اور یہ جو امریکہ جو مختلف ملکوں میں پہلے عراق میں اور افغانستان میں گھس گیا، وہاں جب رشیا جو ہے لڑا کے گیا اور کمزور ہو گیا تو امریکہ نے سوچا کہ بھائی اب تو یہ مردہ حالت میں افغانستان کے لوگ میں جا کے قبضہ کر لوں گا. انہیں کیا پتہ تھا کہ بھائی پٹھان وہ قوم ہے جس کے اوپر کوئی رول آج تک نہیں کر سکا. جتنے محب وطن پٹھان ہیں
اور جتنا پٹھان لڑتا ہے نا وہ کوئی نہیں لڑ سکتا. اس کی خاص وجہ ہے، وہ وجہ بتانے کے تو بیکار ہے کہ بھئی وہ کیوں، لیکن یہ کہ بڑے دلیر قوم ہوتے ہیں اور بنے بنائے قدرتی کمانڈو ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے 6 ساڑھے 6 فٹ کے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو 20 ملکوں کی فوج لے کے، نیٹو فوج لے کے جو گھسا تھا، وہ بیچارہ سر جھکا کہ جو ہے اسے جانا پڑ گیا. لیکن اس بیچ جو ہے انڈیا کو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ بھئی اگر امریکہ چلا گیا وہاں سے تو یہ طالبان جتنے بھی ہیں، یہ کشمیر کو آزاد کرانے کہیں کشمیر نہ گھس جائے. تو یہ لمبی سوچنے کے لیے جو ہے ظاہری بات ہونا تو یہی تھا، کیونکہ افغانستان میں آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا اسلامی قانون جو ہے بڑی کامیابی سے چلے گا وہاں پہ. پہلے بھی اسلامی قانون تھا اور رات کے 12 بجے بھی کوئی عورت جو ہے سر پہ نوٹوں کا ٹوکرا بھی لے کے نکلے رات کے 2 بجے تو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اگر کسی کے لاکھ روپے بھی زمین پہ گر جائے تو وہ 2 دن بعد وہیں پہ آ کے اگر ڈھونڈتا ہوا ہے تو وہیں پڑے ہوتے تھے، کیونکہ اتنا سخت قانون تھا طالبان کے دور میں. اور اب دوبارہ جو ہے طالبان کی حکومت آئے گی تو ظاہری بات ہے وہاں پہ دوبارہ اسلامی قانون آ جائے گا. اور ویسے مجھے تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، طالبان اپنی حکومت بنائیں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے امریکہ کو بھی جو ہے اپنے ملک میں شامل کریں اور دوسرے ملکوں میں بھی شامل کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنے ملک کے ٹھیکے باہر والوں کو نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو بزنس مین ہے اور بزنس کرتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. لیکن لوگ ایک چیز نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی آڑ میں جو ہے یہ صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان ملکوں کو ہی برباد کیا. کرنل قذافی ان کو جس طرح مارا گیا ہے، پھر سیریا جس طرح وہاں پہ جو ہے پراکسی وار لڑی گئی ہے، اس کے بعد افغانستان کی باری آتے آتے رہ گئی، یمن کے جنگ کروا دی، وہ بھی مسلمان ملک تھا. ایران نے سعودی عرب کی کوشش کی، دونوں مسلمان بھائی ملک ہیں، شکر خدا کا کہ نہیں لڑے، ورنہ تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ جو دونوں میں جو راکٹ ادھر ادھر چلائے گئے ہیں لڑوانے کے لیے اور یہ کام کر جائیں گے، لیکن ان کی بات کام نہیں کر سکی. انہوں نے بڑے اسلامی مسئلے بھی اٹھا کے شیعہ سنی کی لڑوانے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ ایسا چلا نہیں. اور اب میرے خیال سے اس طرح کی یہ لسانیت کی جنگیں جو ہیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اصل میں صلیبی جنگیں جو ہے وہ لڑ رہا ہے ابھی تک ڈیموکریسی کا آڑ میں. ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے مصیبت. جس ملک میں ڈیموکریسی ہے اس ملک میں بربادی ہے، جس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ملک کامیابی سے چل رہا ہے. ضیاء الحق کے 11 سال دور بے شک جیسے بھی ہوں، لیکن پورے 11 سال میں مہنگائی نہیں ہوئی تھی. ڈیموکریسی ماشاءاللہ سے آپ خود دیکھ لیں، جن جن کی شوگر ملے ہیں وہ اپنی مرضی کی پرائس کرتے ہیں اور ان کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے اور باہر سے شوگر آنے پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے کہ بس ہماری خریدو. بے شک ہم 200 روپے کلو چینی بھیجیں، تم نے خریدنا تو ہماری ہے. اور ماشاءاللہ سے عوامی حکومت ہے. بھٹو زندہ ہے. اب اگر بھٹو زندہ ہے تو پھر اس کو ویکسین تو لگواؤ بھائی. اگر بھٹو زندہ ہے تو ویکسین لگوانا بھٹو کو بھی چاہیے بھائی، ظاہری بات ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی کرونا وائرس کا حملہ ہو جائے ماشاءاللہ سے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور اسی طرح بھٹو صاحب بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ تاریخ میں ان کا ہمیشہ جو ہے یاد کیا جائے گا، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نہیں ہو. جو اچھے لوگ ہیں ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کی حادثاتی موت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک حادثاتی موت تھی، دانستہ طور پہ جو ہے جو کچھ کیا گیا، ورنہ اس طرح کسی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کو اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی کہ آپ نے جو ہے اڑا دیا اٹھا کے، تو پھر اس وجہ سے وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. تو خیر جو کچھ بھی ہے، بات ہو رہی تھی ہمارے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے، عوام کے پیسوں سے 8 کروڑ روپے کا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جہاں پہ 1 روپے کی چائے ملتی ہے. اگر آپ کراچی کے یا اسمبلی کے باہر 10 قدم پہ کسی دکان سے چائے پئیں تو وہاں پہ چائے آپ کو 20 روپے کی یا 25 روپے کی ملے گی. لیکن اسمبلی میں جہاں پہ ارب پتی کھرب پتی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 1 روپے کی چائے، 2 روپے کی دال، 5 روپے کی چکن اور 8 آنے کی روٹی ملتی ہے. میں نے سنا ہے ماشاءاللہ سے. میں تو کہتا ہوں کہ سارے غریب لوگ وہیں شفٹ ہو جائیں. لیکن غریب لوگ کیسے شفٹ ہوں گے بھیا؟ کہ غریب لوگ شفٹ ہوں گے تو پھر چور کہاں شفٹ ہوں گے؟ کیونکہ اسلام آباد بنایا گیا ہے اصل میں. اب خیر ظاہری بات ہے، میرے منہ میں آگ بھئی، میرے منہ میں خاک کہ میں اسلام آباد میں کہوں کہ سارے چور رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ روڈوں پہ یہی کہتے چل رہے ہیں، کیونکہ جب عوام کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے آدمی پر الزام لگاتا ہے. لیکن بڑے آدمی پہ اس لیے کہ جو کل تک موٹر سائیکلوں پہ پھرتے تھے آج وہ لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں، جو کل تک میٹر ریڈر تھے آج وہ لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں. ویسے آج تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اس قسم کے لوگ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو عوام کو تو دکھ ہوگا کہ بھئی ہمیں تو آج تک کھانے کو ٹھیک سے مل نہیں رہا. اور یہ جو بیٹھے بٹھائے جو کہ میٹرک پاس ہے
یا پھر یہ کہ اپنے اپنے علاقوں کے جعلی اسکولوں سے ڈگری لے کر آئے ہیں. CSS کی جھوٹی ڈگریاں تک یہاں پہ آج کل بن جاتی ہیں. اگر ان لوگوں کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے اور کوئی پڑھے لکھا آدمی ٹیسٹ لے، کیونکہ اندرون سندھ اسکولوں میں آپ نے دیکھ لیا اساتذہ سے جب قومی ترانہ پوچھا گیا تو انہیں قومی ترانہ پورا نہیں آتا تھا. ان کو کئی ایک سے تو کلمہ پوچھ لیا تو کلمہ بھی پورا نہیں آتا تھا. قل واللہ نہیں آتی تھی. ہماری ظاہری بات ہے فارن منسٹر رحمان ملک صاحب کو تو قل واللہ ٹھیک سے نہیں آتی تھی، لیکن خیر یہ ضروری تھوڑی ہے صدر یعنی وزارت ملنے میں کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو قل واللہ سنائے. وہاں پہ تو یہ سنایا جاتا ہے بھئی کون سا صحیح طریقہ ہے انٹی کرنے کا، یعنی پیسے انٹی کرنے کا. یہ ایک ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ملے گا انٹی کرنا. انٹی کا مطلب ہے کہ پیسے گول کرنا. یہ ایک روڈ پہ ایک زبان جو ہے ایک نئی زبان ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ ڈکشنریوں میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی. یہ الفاظ انٹی کرنا، خیر جو کچھ بھی ہے انٹی کریں انٹی کریں. بات یہ ساری کہ بھئی یہ ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے آپ خود بتائیں ذرا. ریڈیو اسٹیشن جا رہا ہے، ٹی وی اسٹیشن جا رہا ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی جا رہا ہے. اگر امریکہ پاکستانیوں کو کہے میں تمہیں ویزا نہیں دوں گا اگر تم نے مجھے فوجی اڈہ نہیں دیا، تو شاید اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو فوجی اڈہ تو ان کو ڈرون اڑانے کے لیے اڈہ مل چکا ہوتا، کیونکہ نواز شریف صاحب تو بھئی ظاہری بات ہے وہ تو اس ملک کے بادشاہ بننا چاہ رہے تھے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں مارتا ہے جہاں پہ پانی نہیں ملتا. آپ خود دیکھیں کہ ظاہری بات ہے لندن پہنچ گئے، وہاں لوگ جہاں پہ بہت سخت قانون ہے وہاں لوگ باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے آئے دن جو ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اچھے کلمات سے نواز رہے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کو. ابھی ایک ویڈیو اور آئی تھی کہ وہ واک کرنے جا رہے تھے اور جاتے جاتے باہر لوگ کھڑے ہوئے جو ہے آوازیں کس رہے تھے چور پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ بیچارے نے چوری تھوڑی کی ہے. کبھی آپ نے نواز شریف کو دیکھا پیسے لیتے؟ بالکل نہیں، بالکل جھوٹ بات ہے. بیچارے کو آپ لوگ بدنام کر رہے ہیں. ہمیشہ دوسروں کے سپرد یہ کام کیا. بتاؤ اس نے کبھی میں نے نواز شریف کو کبھی رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں. کوئی بے ایمانی کوئی غلط لفظ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ٹی وی پہ آگے تھوڑی کہہ سکتے ہیں بھائی. وہ تو ایک الگ ہی ایک وہ آرگنائزیشن ہے جو پیسے جمع کر کے دے رہی ہوتی ہے بزنس کے ذریعے، میٹرو کے ذریعے اور جنگلہ بس کے ذریعے اور آپ کے جو ہے میٹرو جو ٹرین چلائی ہے. اب ظاہری بات ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے کراچی دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے. بے شک آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ 90% ٹیکس جو ہے کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ وہاں آپ کو میٹرو کیا، وہاں تو سرکولر ریلوے نہیں بن پا رہی ہے. ماشاءاللہ سے ایسی حکومت کراچی میں بٹھائی ہوئی ہے کہ وہ سارا پیسہ کھا کے اور ہضم کر کے چلے جاتے ہیں. سب منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آپ اسمبلی میں بل لائیں کہ بھئی پاکستان میں اسلامی قانون لاگو کرنے کا، فضل الرحمان تک منع کر دے گا. میں آپ کو بتا دوں یہ مسلمان بنتے نا داڑھی واڑی رکھ کے ماشاءاللہ سے، خیر داڑھی تو خیر ایک وہ شرافت کی نشانی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کراچی کے سیوک سینٹر میں کئی دفعہ بل ٹھیک کرنا ہے گیا، ماشاءاللہ سے سب کے ماتھے پہ نماز کا ٹیکا سب کچھ، لیکن پیسے لینے میں ماسٹر. ہر کام کو پیسے لیے بغیر کرتے ہی نہیں ہے. بل کی قسطیں کرا لیں تو کہتے ہیں ایک قسط ہمیں دے دو، باقی ساری قسط جتنی چاہو قسطیں کرا لو، ساری زندگی 1-1 روپیہ کر کے بل ادا کرتے رہو، لیکن ہمیں جو ہے ہماری قسط 1/3 دے دو اور پھر بل جتنا چاہے گا. تو ایسے ایسے چور بیٹھے، نماز کا ٹیکا سب کچھ ہے، منہ اگالدان بنا ہوتا ہے سب کا، سب کے منہ میں 5-5 پان گھسے ہوتے ہیں، اگالدان بنا ہوتا ہے. بلکہ پورا سیوک سینٹر کی دیواریں دیکھیں پوری لال ہو رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کلر کیوں کراتے ہو، ایک ڈبہ رکھ دو اس میں سب لوگ پیک تھوکا کریں اور صبح کوچی پکڑ کے وہی مل دیا کرو، پورا پیک زیادہ سیوک سینٹر بن جائے گا. تو ظاہری بات ہے آپ کوئی تھوکے گا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نظر تھوڑی آئے گا وہی کلر ہوا ہوا ہے پیک والا. خیر یہ تو میں وہ آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں پیسے بچانے کے لیے. ہمارے عموماً پیسے بچائے نہیں جاتے ہیں. آپ کو فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے اور نئے نئے ٹھیکے لینے کے لیے بارش آنے سے پہلے جو ہے آپ کے گٹروں میں جو ہے بجریوں کی بوریاں الٹ دی جاتی ہیں گٹر میں. جب گٹر پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ جو ہے اس پر ٹینڈر پاس ہوتا ہے اور پھر کھانچے کھونچے پیسے ویسے بٹور کے دوبارہ جو ہے سب خوشی خوشی اپنے اپنے بنگلوں میں اور نئی نئی گاڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے فری کا پیٹرول، فری کا گھر، فری کا کرایہ، یعنی اپنے گھر کا کرایہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے جیسا کہ میں مزید ہوں، میں نے اپنے بھائی کے نام پہ گھر خرید لیا. اب اس گھر کو میں نے خود جو ہے کرائے پہ لے لیا. تو بس یہ ہے کہ بھائی کرایہ بھی 2 لاکھ روپے مہینہ، 4 لاکھ روپے مہینہ کرایہ بھی لے رہا ہوں اور گھر بھی میرا اپنا ہے. اور پھر جو گھر زمین لے کے بنوایا تھا
وہ آٹا بجری ادھر ادھر سے چرا کے پہنچاتے رہے تو گھر بھی بن گیا اور اس کو کرائے پہ بھی خود لے لیا. تو اس طرح کمائی ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں غریبوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. غریبوں کے گھر صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ ڈیفنس میں 8 فٹ پانی بھرا تھا. ڈیفنس میں 8 فٹ پانی کیوں بھرا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی 1200 ارب روپے کا ٹھیکہ ملا ہے ندیاں صاف کرنے کا. تو ندیاں صاف کرنے کے لیے گندی بھی تو کی جاتی ہے. جب گندی کریں گے تو صاف ہوں گی. جب صاف کرنے کا ٹھیکہ ملے گا 1200 ارب روپے کا تو ظاہری بات ہے اب آئندہ ڈیفنس میں پانی نہیں بھرے اس لیے غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں. لیکن ڈیفنس میں جتنے گھر جعلی بنے ہیں ان کو نہیں توڑا جا رہا. لیکن یہ کہ اب تھوڑا تھوڑا جو ہے آٹے میں نمک کی برابر بڑوں لوگوں کے بھی گھر ہیل پارک پہ 4 گھر توڑ دیے جو کہ ایک گھر جو ہے وہ 50 کروڑ اور 1 ارب روپے کا تھا. تو 4 گھر وہ تڑ دیے دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم غریبوں کے نہیں اپنے بھی توڑ لیں. لیکن ان غریبوں کے گھر جن غریبوں کے گھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لیز دی تھی. لیز دینے کا مطلب یہ کہ وہ گھر اتھرائز ہیں جہاں پہ بجلی کا میٹر بھی لگائے گیس کا میٹر بھی لگائے پانی کا میٹر بھی لگائے اور وہاں پہ جو ہے دھوپ بھی آ رہی ہے فری فنڈ کی. تو انہوں نے جو ہے پھر بھی وہ گھر توڑ دیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو تو پکڑے نہیں. جن لوگوں نے ان کا گھر لیز کیا ہے جو لوگ پیسے کھا کے بھاگے ہیں ان کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ تو ان کے گرائی ہیں. گھر تو غریبوں کا توڑتے ہیں. غریبوں کا گھر اس لیے توڑا ہے کہ امیروں کے گھر میں پانی نہ بھرے اور دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ نائگرا فال اس دفعہ نہیں بنے گی اور یہ ندی نالے ہم ایسے ماڈل نالے بنائیں گے اتنے خوبصورت کہ لوگ تصویریں کھنچوائیں گے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن بیچاروں کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کو صرف 90,000 روپے دیے جا رہے ہیں کرائے کی مد میں. اور جیسے جو ہے معاملہ ہلکا پڑے گا تو ان کو بیچارے کے سارے پیسے کھا لیے جائیں گے. لیکن ان لوگوں کو کبھی نہیں پکڑنا جو لوگ چوری کی بے ایمانی کی زمین رشوت لے کر لیز کر کے گئے ان کو کبھی نہیں پکڑنا. بھی ان کو بالکل نہیں پکڑنا. صرف تم پکڑنا غریبوں کو مارنا. میں تو کہتا ہوں سب سے آسان ہے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا. بس یہ کریں کہ سارے غریبوں کو مار دیں. سب کو یہ کیا کہتے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی گولی شولی دے کے اور سب کو سلا دو کہ بھئی یار کہاں کھانا پینا اور محنت کر رہے ہو. آرام سے گڈھا وڈھا کھودو سب کو لٹا دو لائن سے اور اوپر سے مٹی ڈال دو. ختم ہو جائے گی غربت. تو ایسے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ اگر ایماندار ہوں گے تو غربت ختم ہوگی. اب ایماندار تو ہونا نہیں ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئے نئے رشوت اور چوری کرنے کے طریقے آ رہے ہیں. جو بیچارے بچے جو ہے آن لائن پیسے کماتے تھے ان کے پیسوں پر بھی چوروں کی نظر ہے کہ بھئی ان سے بھی پیسے بٹورو تاکہ اگلی دفعہ ہم لینڈ کروزر 8 کروڑ کی لینے کے بجائے سیدھا روز رائز ہی لے لیں. یا پھر یہ ہر وزیر کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا اپنا جہاز ہوگا. ویسے آج بھی جہاز ہے ہر وزیر کے پاس. بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں ٹی وی اینکر تک کے پاس جہاز ہے. بھائی مبشر لقمان ہے ان کے پاس 2 جہاز ہیں سنا ہے. اب پتہ نہیں کون سا جہاز ہے. روزانہ تو جہاز اڑاتے ہیں اس جہاز کی کیا ضرورت. لیکن یہ کہ بس ہے ان کے پاس جہاز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور بڑے اچھے اینکر ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں. ویسے تو ہم تو ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور سچی جھوٹی جیسی بھی باتیں ہیں. لیکن ریالٹی تو یہی ہے کہ آپ نے اسمبلی میں دیکھا ماشاءاللہ سے کیسا اچھل کے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے گوال منڈی میں 10 پینڈوؤں کی لڑائی ہو گئی اور وہ تینو اور مینو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور یہی ہو رہا تھا اسمبلی میں. یعنی میں وہ کیا کہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہی لڑائی لالو کھیت میں ہو رہی ہے تو آ رہی ہے جا رہی ہے کیا کر رہی ہے ہو رہا ہوتا ہے اور ڈنڈے نکل آتے ہیں بندوقیں نکل آتی ہیں. تو اسمبلی میں بھی یہی ہوا ہے. آنے والی ہم کرسیاں بھی چلے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کا پیسہ پڑتا ہے. اس اجلاس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے کسی کام کے ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں تقریر نہیں کرنے دیتے ہیں شور مچاتے ہیں. پھر اجلاس ہوتا ہے. ایک اجلاس میں ایک وزیر کو 10 لاکھ روپے ملتے ہیں صرف آنے پہ اور اس کے اوپر خرچ بھی ہوتے ہیں 10 لاکھ روپے اس کو گھر سے لانے اور لے جانے کی سیکیورٹی میں. اور وہاں اجلاس میں جو خرچہ ہوتا ہے یعنی یہ جو اجلاس 7-8 کروڑ روپے بتا رہی ہیں ان سارے وزیروں کے اوپر ہوتا ہے ان کو گھر سے لانے کے لیے. اب ضروری ہے کہ ایک وزیر کو اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو گاڑی بھی دیں پیٹرول بھی دیں نوکر چاکر بھی دیں سیکیورٹی بھی دیں گھر کا کرایہ بھی دیں. بس ہوا رہ گئی ہے وہ بھی دیں کیونکہ آنے والے وقت میں جو ہے ہر آدمی کے کندھے پہ ایک سلنڈر ہوگا اور منہ پہ آکسیجن کا ماسک لگا ہوگا اور وہ سلنڈر ہم خریدا کرا کریں گے. جس طرح آج پانی خریدنے ایک وقت تک کراچی میں جو ہے ہم نل کھولتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. آج آپ نل کھول کے گلاس سے پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اندیشہ ہے کہ پانی کی جگہ گاؤں متر بھی آ سکتا ہے. بھائی آپ کے نلکے میں تو بھائی گاؤں متر ویسے تو وہ تو فائدے میں آپ کا کرونا ٹھیک ہو جائے گا فوراً اور پوری جو ہے آپ کی باڈی جو ہے شدھ ہو جائے گی. جیسے کہ انڈیا میں تو بیچارے آپ نے دیکھا ہے کہ مگا لے کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی
आम व दरख्त होती है वैक्सीन की, वैसे ही भर भर के पीना शुरू कर देते हैं, नहाना भी शुरू कर देते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं यानी क्रीम क्रीम भी होती है और साबुन भी होता है, सारी चीज़ें हैं। यानी पानी ना भी आ रहा हो तो आप एक भैंस पाल लें, आपके यहाँ नल वल पानी आना सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए कि आजकल तो भाई वही पानी खाना पक रहा है, सारा कुछ हो रहा है। एक इंडिया में कुछ दिन पहले वीडियो आई थी कि वो सब्जियों पे छिड़क रहे थे पानी, कह रहे थे इससे सब्जियां ताज़ी रह जाती हैं और सवाब का सवाब है। भाई ज़ाहिर बात है, जैसे केवड़ा छिड़कते हैं वैसे ही छिड़क दिया। खैर जो कुछ भी है, तो खैर हम दूसरी तरफ निकल गए। असम्बली का इजलास की भाई बात हो रही थी, भाई बहुत ही मज़ा आया, दिल को बड़ी तस्कीन हुई कि बहुत से लोगों को पता चल गया हमारी असम्बलियों में किस कैटेगरी के लोग बैठते हैं। लेकिन ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ औरतें भी मौजूद थीं और सब मौजूद थे। और खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, क्योंकि वो तो आए दिन गालियाँ बेचारे सुनते रहते हैं। अभी एक आप यूट्यूब पे सर्च करें गुलाबी इंग्लिश आप यूट्यूब पे लिखें, जितने असम्बली से लोग रह रहे हैं वो एक आदमी खड़ा हुआ जो है उनसे जो है इंग्लिश में सवाल कर रहा है और उनको बोला नहीं जा रहा है। कुछ लोग कान में कह रहे हैं कि यार उर्दू में बताओ ये क्या कौन सा सवाल किया है। तो ये सारी बातें हैं, उनको अपनी वजारत और इसके बारे में किस चीज़ के बारे में पता नहीं था। लेकिन हम जो आपसे कह रहे हैं वो सिर्फ एक बात कहते हैं, और वो ये बात है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको दोबारा सुनने में मज़े की मिलेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपके राइट साइड पे नीचे लाल का बटन है, लाल रंग का है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है। अगर आपको नहीं पता, अब जाहिर बात है जो लोग नहीं पढ़ सकते सब्सक्राइब, तो वो लाल रंग निशान है, उस लाल रंग के ऊपर आप ले जाके जो है उसको, अगर मोबाइल फ़ोन है तो उंगली से दबा दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके ऊपर एक घंटी बनी है, उस घंटी को दबा दें। मंदिर की घंटी नहीं है, वो यूट्यूब वालों की है, उसमें आवाज़ भी आती है। वो यूट्यूब वाली घंटी दबा दें तो अल्लाह ताला बरकत देता है। वैसे तो मंदिर की घंटी भी बजाते हैं तो एक तरीके से जगाया जाता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मेरी बात सुन लो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई वो घंटी दबा दो, घंटी दबाएंगे तो टन की आवाज़ आएगी और आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा और सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंच जाया करेगी। और ऐसी मज़े की बातें, ढकी छुपी तंजिया बातें आपको किया करूँगा। ये मेरा नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ताकि थोड़ा सा भला और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप हर हाल में कहें लोगों को कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। वैसे अच्छा नहीं लगता बार बार कहो, कहने की क्या ज़रूरत है, भाई लोग तो पढ़े लिखे हैं, लोगों को पता है भाई राइट साइड पे सब्सक्राइब लिखा, उसको सब्सक्राइब पर दबा दें। नवाज शरीफ साहब लंदन में क्या कर रहे थे, एक बहुत ही ख़ास वीडियो है, आप ज़रा डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक है। उस लिंक में एक वीडियो ऐसी है जो कि मेरे ख्याल से किसी एंकर के पास भी नहीं होगी, वो ऐसी ज़बरदस्त वीडियो है, आप देखें। और हो सकता है कि आपके काम की हो तो आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे मेरी जितनी वीडियो है वो कॉपीराइट फ्री हैं, आप उन वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन समझ लें सारी वीडियो है, और कोई उस पर कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा, कोई स्ट्राइक नहीं मिलेगी। आप जितनी चाहें डाउनलोड करें और डालें, अपना चैनल बनाएं इन वीडियो के ज़रिए। अगर आप व्यूज़ और सब्सक्राइब ले सकते हैं तो मेरी वीडियो डाल सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, कोई कॉपीराइट फ्री सारी वीडियो है। मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और आइंदा भी हम कई वीडियो जो इसी किस्म की बनाएंगे। हमारी शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होती है, वो भी देखिएगा। खुदा हाफिज़, आइंदा के लिए।